अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान की उस एक खिलाड़ी ने पूरे निजाम को आज चिकरा के रख दिया। आज सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल जाकर पहुंचा और अडयाला जेल के बाहर उस बंदे ने जो आज वहां पे तकरीर की है, नाज़रीन मैं आपको सुनाऊंगा वो तकरीर, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पूरा निजाम किस कदर खौफजदा है। इतनी मुश्किल में डाल दिया उस बंदे ने निजाम को। वो बंदा वहां जाकर सिर्फ बैठ गया और उसके बाद वहां पे क्या हुआ वो मनाजर बहुत देखने वाले हैं। वहां पे कारकुनों का जो जम्मे गफीर था, जहां पे जो मेला लगा हुआ था, उसने आज निजाम की ऐसे लगता है नाजरीन हड्डियां तोड़ के रख दी हैं। आज सुहेल खान अफरीदी सीएम है, एक आम से घर का बंदा सीएम बन गया। एक आम सा बंदा जो गाड़ी पे सफर करता था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करता था, आज इमरान खान ने उसको उठा के उस प्रोटोकॉल के अंदर डाल दिया। यानी उसने, इमरान खान ने पाकिस्तान की पूरी सियासत के डायनामिक्स बदल दिए। इमरान खान साहब ने सियासत के ट्रेंड्स बदल दिए। लोग इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बंदा बहुत सख्त होने जा रहा है, ये बंदा निजाम को टक्कर देने जा रहा है। ये सब इमरान खान कर रहा है, लेकिन सब लोग इस बात की तारीफ नहीं कर रहे कि ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है कि एक आम बंदे को सीएम बना दे, वरना किसी और पार्टी के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। वहां पे सीएम बनने की क्वालिफिकेशन बेटा या बेटी या भाई होना है, अदरवाइज इससे ज्यादा आप कोई उसके करीब नहीं लग सकता। लेकिन इमरान खान ने एक आम बंदे को सीएम बना दिया, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। इमरान खान ने स्टेटस को तोड़कर बर्बाद करके दरिया में फेंक दिया, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और इमरान खान ने नाज़रीन जो आउट ऑफ बॉक्स जाके शॉट खेला है, उसका आप अंदाजा देखें आज निजाम को क्या हो रहा है। आज निजाम की हिचकियां निकल रही हैं। आज सुहेल खान अफरीदी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है नाज़रीन, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है जी, वो भी बहुत अहम है और उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आगे सूबा कैसे चलेगा। कहा यह जा रहा है जी कि सुपर सीएम केपीके के मामला चलाने के लिए पीटीआई एडवाइजरी काउंसिल की तजवीज। काउंसिल सीएम केपीके को गवर्नमेंट अमूर पर मशवरे देगी। काउंसिल में पीटीआई रहनुमा शामिल करने की तजवीज है। सलमान अकरम राजा तजवीज की मंजूरी के लिए इमरान खान साहब के पास चले गए और अलीमा खानम भी तजावीज की हामी है। इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ये स्पेशल सुपर एडवाइजरी काउंसिल जो है, इसका कयाम अमल में लाया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला है कि जो इससे पहले होता था, चंद एक ग्रोह आते थे और वो सीएम को अपने उस छत्र छाया के अंदर लेकर उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाते थे और कारकुनान को, जेन्युइन वर्कर को दूर कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होने जा रहा, अब काम डिफरेंट होने जा रहा है। इमरान खान के इस फकीर ने काम उठा दिया है। अब जो बात सामने आ रही है जी वो ये है कि अब एक काउंसिल बनेगी, उस काउंसिल के अंदर तमाम तर मामलात को देखा जाएगा। यानी अब अगर वहां पे ऑपरेशन का मामला होगा तो वो उस काउंसिल के अंदर जाएगा, मिनरल्स का मामला होगा नाज़रीन तो वो भी उस काउंसिल के अंदर जाएगा। केपीके के अंदर कोई भी ऐसा मामला जिसके साथ वफाक के मामलात हैं, वो उस काउंसिल से डिस्कस होकर उस पे वज़ीर आला को ब्रीफ किया जाएगा। इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि इनका शायद इतना तजुर्बा नहीं है और जाहिर है ये बहुत मुश्किल डाल रहे हैं निजाम को। ये वहां जाकर आज बैठ गए। यानी आप एक वीडियो देखें, आज आप देखें अगर ये सिलसिला चल पड़ता है, सुहेल अफरीदी रोज गाड़ी को सलफ मार के अडयाला जेल आकर पहुंच जाता है, तो आप देखें इस निजाम की हड्डियां कैसे टूटती हैं। आप ये वीडियो देखें नाज़रीन। हम नहीं मानते, हम लड़के रहेंगे। आजादी, आजादी, तुम कैसे लड़ोगे? आजादी, हम ठीक करेंगे। आजादी, तेरा बाप भी देगा। आजादी, तेरा ऊंचा बोलो। आजादी, तेरा ऊंचा बोलो। आजादी, ये रात कत्ल है। आजादी, इस रात के अंदर आजादी जैसे भी होगी। आजादी, या फिर भी कहोगे। आजादी, सोच के बोलो। आजादी, जब सोच लिया तो आजादी, डरना कैसा? आजादी, ललकार के बोलो। आजादी, ललकार के बोलो। आजादी, ललकार के बोलो। आजादी, मार के बोलो। आजादी। इस वीडियो में पुलिस के नाके पे वो पहुंचे हुए हैं सुहेल खान अफरीदी और उनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके ऊपर फूलों की पत्तियां डाली जा रही हैं और पुलिस बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बन के पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस वहां पे देख रही है। लोग जश्न मना रहे हैं, लोग सुहेल अफरीदी को वेलकम कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आ गए
لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بن کے وہاں پہ دیکھ رہی ہے. جو انٹری تھی وہ بہت زبردست تھی. جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, جو جھنڈا انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر ڈالا ہوا ہے, گاڑی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی موجود ہے. تو یہ اس وقت ہم اسی طرح ناظرین ایک اور جو ویڈیو آئی ہے سامنے, جو انہوں نے وہاں پہ جو پولیس کے سامنے جہاں جو ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے, انہوں نے ایک تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ میں تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈسپلن والی جماعت ہے, اور ہم عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے, آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا, عمران خان صاحب کو ہم آئین اور قانون کے مطابق رہا کروائیں گے. ایگزیکٹلی یہ انہوں نے کیا کہا ہے, یہ آپ سنیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا. آپ سب نے حوصلہ رکھنا ہے. آپ ہاتھ نیچے کرو بھائی. اپنے محبوب لیڈر کا, جناب عمران خان صاحب کا ویٹ کرنا ہے, ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم ایک پولیٹیکل فورس ہیں انشاءاللہ تعالی, آئین اور قانون میں رہ کر اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. ناظرین یہ سلسلہ اب چلے گا. آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں پہ کارکنان کا جم غفیر ہے, اور ایک صوبے کے سی ایم کو جو ہے وہ لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ پولیس ان کو روک رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے. یہ بہت زیادتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا, اس سے نظام کے اوپر پریشر پڑے گا, اور اس سے کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی کی کوئی توہین نہیں ہونی. سہیل آفریدی اس کلاس کا یا اس کلب کا بندہ ہی نہیں ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوگا اور کہیں گے یار یہ دیکھیں سی ایم صاحب جو ہے وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, سی ایم صاحب کیوں دھوپ میں سڑ رہے ہیں. سہیل آفریدی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سہیل آفریدی کے لیے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ سی ایم شپ. سہیل آفریدی کے لیے اس ملک میں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سی ایم شپ چلی جائے اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. جو اس کو ایک جھنڈی لگنی تھی وہ اس کو لگ گئی ہے, جو پروٹوکول اس کو ملنا تھا وہ اس کو مل گیا. اور نو ڈاؤٹ یہ شاید اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو اتنا پروٹوکول, اتنی عزت ملے گی. لیکن ناظرین لوگ اس کے اوپر عزت اس کو دے رہے ہیں, اور یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے جو آج اعلان کیا, جو اس نے آج گفتگو کی ہے, وہ سننے کے لائق ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا, میں کبھی عمران خان صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی کے اوپر پوری ایفرٹ کریں گے, آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کریں گے. آپ یہ اس کے نا گاڑی سے نکلنے کے مناظر آپ دیکھیں. سہیل آفریدی گاڑی سے باہر نکل رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کا جمع غفیر ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ اندازہ لگائیں, گنڈا پور آخری وقت میں اس سب سے محروم ہو گیا تھا. گنڈا پور کو یہ سب میسر نہیں تھا. گنڈا پور کو لوگ جوتے دکھاتے تھے, گنڈا پور اور علی محمد خان کو لوگ جوتے دکھاتے تھے. کیوں؟ لوگوں کو پتا تھا یار یہ ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. لوگ مایوس ہو گئے تھے. اب سہیل خان آفریدی کو یہ بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس نے کیا لائن لینی, اور آج اس نے جو لائن لی ہے بالکل اس نے وہی لائن لی ہے. عوام کے درمیان میں موجود ہو کر اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا. یہ عمران خان کا نیا انتخاب ہے. اب یہ جو کونسل بن گئی ہے ناظرین, اس کو عمران خان صاحب این ممکن ہے اپروول دے دیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ اپنا کام کرے گی. یہ اب وفاق کے لیے اصل مسئلہ بنے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک بندے کو مینیج کرنا ہوتا تھا جس کا نام تھا علی امین گنڈا پور. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے نظام کے پاس, سسٹم کے پاس ان کی کوئی کمزوری ہوگی, ہو سکتا ہے ان کے 100 معاملات ہوں گے. کرپشن کی تو ہم گواہ ہیں, جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ بے شمار کرپشن کرتے تھے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا, اور اسی طرح ان کے بڑے معاملات تھے. ہو سکتا ہے نظام کے پاس ان کی کمزوریاں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اقتدار ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی, جس کو وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مجھے اقتدار کی اب ضمانت مل گئی ہوئی ہے, تو اب یہ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. تو اس لیے ان کو مینیج کرنا بہت آسان تھا. ان کو ایک فون کال جاتی تھی کہ آپ نے یہ دھرنا یہاں پہ ختم کرنا ہے, اور پھر وہ 12 ضلع رات کی تاریکی میں ٹاپ کر وہ کے پی کے میں پہنچ جاتے تھے. اب وہ پھنسے ہوئے تھے نظام کے نیچے.
یہ جو بندہ ہے اس کو اب اس کونسل کی صورت میں مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. کوئی بھی اگر معاملہ جائے گا وہ اس کونسل کے اندر اگر ڈسکس ہوگا, پہلے یہ ڈسکشن ہوگی کہ ہاں جی بتائیں کیا اس معاملے کے آئینی پہلو کیا ہیں, اس معاملے کے قانونی پہلو کیا ہیں, اس معاملے کو عمران خان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یاد رکھیں یہ بات, آج یہ ہٹا دیں, سہیل خان افریدی کو نائل کر دیں, سہیل خان افریدی اڑ جائے, سہیل خان افریدی کے اوپر کوئی کیس آ جائے, وہ سی ایم نہ رہے, 10 دن 20 دن کے بعد ہو سکتا ہے سہیل افریدی جو کہ نظام کو ٹکر دے گا, تو نظام کی چیخیں تو آج سے آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے پہلے دن سے ٹکر دینا شروع کر دی ہے, وہ چیخیں تو اس کی آ رہی ہے سامنے آپ کے. ہو سکتا ہے سہیل افریدی کو نائل کر دے, لیکن کیا ہوگا, کیا سہیل افریدی کو نائل کرنے کے بعد کوئی JUI فے کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا, کیا کوئی مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا بندہ بن جائے گا؟ بھائی انہی 92 میں سے اگر ایک نائل ہو جائے گا تو 91 پیچھے بچے ہوئے ہیں, وہ نہیں ٹوٹے, ان میں سے کوئی ایک بنے گا. اب جب ان میں سے کوئی ایک بنے گا اس کے لیے مزید مشکل ہوگا گنڈا پور بننا. اس کے سامنے سہیل افریدی کی اگزامپل ہوگی, وہ پریفر کرے گا سہیل افریدی ++ بنوں, آپ اس کو نائل کریں گے, آپ تو پھر لائن لگا دیں گے, آپ پورے 90 کے 90, چونکہ ٹوٹا تو کوئی بھی نہیں ہے نا, پورے 90 کے 90 کو نائل کرنا پڑے گا. لہٰذا اب بہت مشکل ہو گیا ہے. اب صرف ایک ہی حل ہے کہ بات چیت کی جائے, اب صرف ایک ہی رستہ ہے کہ نظام کو چاہیے کہ وہ انگیج کرے. آپ ہارڈ پاور کا استعمال سہیل افریدی کے خلاف کریں گے, پیچھے کوئی دوسرا آئے گا وہ بھی اسی نقشے قدم پر چلے گا, چونکہ عمران خان صاحب نے ایک پرنسپل سیٹ کر دی ہے, ایک بینچ مارک سیٹ ہو گیا ہے. بینچ مارک کیا ہے؟ گنڈا پور نہیں بننا, خالد خورشید بننا ہے. خالد خورشید بننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہ فیصلے کرنے جو عمران خان چاہتا ہے, آپ نے وہ فیصلے نہیں کرنے جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی وفاق کے اندر گورنمنٹ چاہتی ہے. تو اس لیے اب مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں سب کو یہ بات سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ اس وقت صرف ایک ہی رستہ ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انرجی ضائع کی جائے, روز ہزاروں پولیس والوں کو ڈپلائی کیا جائے, لوگ کروڑوں روپے کا بجٹ لگا کے اڈیالہ کی سیکیورٹی بڑھائی جائے, راستہ روکا جائے, ججز کو مینج کیا جائے, کیسز بنائے جائیں, نااہل کیا جائے, وہ ایک نہ ختم ہونے والی ایکسرسائز ہے. بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کر لیں, آپ ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کو ہونا چاہیے, اس وقت کی ضرورت ہے ڈائلاگ. آپ انگیج کریں ان کے ساتھ, یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے, یہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. آئی وش یہ ہونا چاہیے, جس کے مجھے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. ناظرین, ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پہلے انا کی لڑائی تھی, آج سے تقریباً 2 سال پہلے, دو طرف سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو انا کی لڑائیاں تھیں. اب وہ لڑائی اس قدر پکی ہو گئی ہے, وہ لڑائی چلتے 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 اب بقا کی لڑائی بن چکی ہوئی ہے. تو اس کے اندر کوئی تیسرا فریق آئے جب تک, جو پاورفل فریق ہو امریکہ ٹائپ, وہی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ادروائز یہ اتنی آسانی سے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں یہاں پر آیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, اور ہماری پرسنل ڈیفرنسز میں یا پولیٹیکل ڈیفرنسز میں ہماری عوام نہیں آنی چاہیے. اور آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. اجازت دیجیے, آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.